जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर कहा कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है इसके ज़रिए पाकिस्तान को तोड़ने की या कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं होंगे। लिहाजा यूँ महसूस होता है कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है उसके ऊपर नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। अब इस मैसेज को रीड कैसे किया जा सकता है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि बिजली के रेट्स के हवाले से अनकरीब कौम को खुशखबरी देंगे, लेकिन एक सवाल ये है कि बिजली के ये जो नर्ख हैं, ये जो रेट्स हैं, ये ऊंचे किसने किए थे, ये ख़राबी किसकी है, ये भी एक सवाल है जो आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बयान की जाएगी। और इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा की एक वीडियो इस वक्त बड़ी वायरल है कि वो पाकिस्तान के 77 में योम आज़ादी पे कुछ पैगाम लिखना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ में कलम कांपता रहा, वो लिख नहीं सकी। लिख क्यों नहीं पा रही मरियम बीबी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और फायरवॉल का दूसरा तजर्बा भी कामयाब हो चुका है, और इस तजर्बे से क्या निकला, ये जो आपका और मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, कहीं इसके पीछे फायरवॉल का दूसरा तजर्बा तो नहीं, ये भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन और हमारी तरफ से जो पैगामात हैं वो मिलते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। आज दिन से मरीम नवाज साहिबा की एक वीडियो वायरल है, और ये वो बेसिकली पाकिस्तान के 77 में योम आज़ादी के ऊपर एक मैसेज लिख रही थी, पैगाम लिख रही थी। वहाँ पे ग्रीन टेबल लगा हुआ था, उसके ऊपर बीबी बैठी हुई थी, उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है और उसके ऊपर सब्ज़ रंग का गोटी किनारा है, और बाकायदा उसके साथ एक सब्ज़ हलाली परचम का इंप्रेशन उन्होंने दिया, लेकिन उसमें वाइट कलर ज़्यादा। लेकिन बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चीज़ पे भी एतराज़ किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद है और थोड़ी सी सब्ज़ है, लेकिन इस पर बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल वो एक पैगाम लिख रही थी, और मेरा ख्याल ये ऐसा लगता है कि जैसे अचानक उनके सामने रजिस्टर रख दिया गया और कहा कि लें जनाब, ये जो पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी है उसके ऊपर कोई पैगाम तहरीर फरमा दे। तो जब उन्होंने तहरीर करना शुरू किया तो फिर उसके ऊपर पहले उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, फिर उसके बाद जो इब्तदाई कलमात लिखे उसमें का की गलती होगी, फिर की गलती होगी, फिर उसके बाद 77वां उनको नहीं लिखना पड़ा, लिखना आया, उन्होंने 77 लिखा, और उसके बाद वें जो होता है ना वो लिखा उन्होंने 77 में, और उसके बाद फिर योम आज़ादी, और फिर हाथ में उनके कलम काँप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनको अल्फाज नहीं मिल रहे या फिर वो लिख नहीं पा रही। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी, और बहुत ज़्यादा इसरार किया गया कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं उनके बारे में जो इमरान खान कहा करते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इनको पता नहीं है कि करना क्या है, तीसरा ये अपनी अहलियत में इजाफा नहीं करते। तो बार बार जो है वो इमरान खान साहब का हवाला दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर ट्रोलिंग स्टार्ट की। उसके जवाब में बजाय इसके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग अपनी गलती तस्लीम करते, उन्होंने जवाब ये देना शुरू कर दिया। देखें जी, ये तो वो लोग हैं जो जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला देते थे, जो मुर्गी अंडे और कटों की बात करते थे, जिनका वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार था, और जो $200 अरब IMF के मुंह पे मारना चाहते थे, और जो कोरोना कैसे काटता है और इस किस्म की बोंगियां मारते थे, उनका आलमी रिकॉर्ड है। और मरीम नवाज की छोटी सी वीडियो में ये लोग जहालत तलाश कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई तुक बनता है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि मरीम नवाज साहिबा इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसकी आबादी 12 करोड़ है उसकी चीफ मिनिस्टर हैं, और फिर ये पाकिस्तान का योम आज़ादी है, 77वां योम आज़ादी है, और उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ 2 लाइनें लिखनी थी, और वो भी उर्दू में लिखनी थी, और ये बात हकीकत है कि वो नहीं लिख सकें। और इसमें यह नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन कम से कम चीफ मिनिस्टर को इतना ज़रूर लिखना आना चाहिए था कि वो पाकिस्तान का जो योम आज़ादी है उसके ऊपर अपना इजहार कर सकें। एक फ़िक्रा 2 फ़िक्रे तो कम से कम उनको लिखने चाहिए थे, या लिखना आना चाहिए था उनको, लेकिन वो अपनी कौमी ज़ुबान में भी ये नहीं कर सकी। अच्छा, अगर उनकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो उन्हें चाहिए था कि इंग्लिश में लिख देती। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन वो इंग्लिश में भी उन्होंने नहीं लिखा। शायद उन्होंने कोशिश की कि वो उर्दू में अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकें, लेकिन शायद माफ़ी ज़मीर नहीं था, या फिर तैयारी नहीं थी, या फिर उनको लिखना नहीं आता था। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शर्मिंदा होना चाहिए। देखिए, इसके बहुत से सलूशंस हैं। इसके सलूशन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स हर चीज़ का एक्सपर्ट हो, लेकिन उसे चाहिए कि छोटी छोटी एक्सपर्टीज़ ज़रूर क्रिएट कर ले। तो मरीम नवाज साहब को चाहिए
کہ وہ 8-10 مختلف قسم کے میسیجز رٹ لیں اور رٹنے کے بعد ان کی پریکٹس کر لیں تاکہ کسی جگہ پہ بھی وہ جائیں تو فوری طور پہ وہ میسیج لکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک سینیٹر صاحب کا حوالہ دوں گا۔ ہمارے وہ جو سینیٹر صاحب تھے وہ چٹین پڑھ تھے، یعنی بمشکل کوئی چند کلاسیں انہوں نے پڑھی ہوں گی اور اس کے بعد وہ کسی طریقے سے سینیٹر بن گئے، لیکن انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے مختلف قسم کے میسیجز جو ہیں وہ رٹ لیے اور پھر ان کی اتنی مشق کر لی کہ اس کے ایکسپرٹ ہو گئے تھے۔ تو جب بھی ان کے سامنے کوئی ایمبیسی رکھتی تھی اپنی بک تو انہیں پتا تھا کہ ایمبیسی جو ہے اس کے اوپر کیا میسیج لکھنا ہے، اور 3-4 قسم کے ایمبیسیز کے میسیجز ہوتے ہیں، جیسے کنڈولنس ہے، کوئی انتقال ہو گیا، کسی جگہ بم بلاسٹ ہو گیا اور کسی ایمبیسی میں وہ گئے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اس سے ریلیٹڈ ایک میسیج لکھنا ہے، تو وہ فوری طور پہ وہ ان کو اتنی مشق تھی وہ لکھتے تھے اور ساتھ انگریزی میں سائن کر دیتے تھے۔ اسی طرح اگر فرض کریں کہ کسی کا یوم آزادی ہے اور اس کے اوپر ایک میسیج لکھنا ہے تو انہوں نے صرف ملک کا نام چینج کرنا ہے اور وہ ایک رٹا رٹایا سا ان کے پاس ایک میسیج ہوتا تھا، وہ فوری طور پہ لکھ دیتے تھے۔ لکھنے کے بعد تالیاں بجتی تھیں، سب کہتے تھے ویل ڈن، کمال ہو گیا۔ تو اگر ایک ان پڑھ سینیٹر یہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ آپ اب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر بن چکے ہیں، لہٰذا آپ کو کم از کم پیغامات ضرور لکھنے آنے چاہیے۔ تو 10-15-20 فقرے لکھنے میں یا اس کی پریکٹس کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہاں پہ میں اپنے ایک دوست کا حوالہ دیتا ہوں، بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ اس وقت پولیس سروس میں ہیں اور وہ خوشاب کی طرف ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے، بلکہ چنیوٹ کی طرف، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ چنیوٹ کی طرف ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے تھے اور اس گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھے، لیکن اس شخص نے وہاں پڑھ کے CSS کا امتحان دیا اور اس میں پوزیشن لی، اور پوزیشن لینے کے بعد وہ پولیس سروس میں چلا گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کیا، کیونکہ اتنی دور، نہ وہاں پہ اکیڈمی، نہ وہاں پہ بنیادی سہولتیں، تو تم نے کیسے کر لیا؟ اس نے کہا جی میں نے کتابیں پڑھ کے نا، مختلف قسم کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے، بڑے نامور رائٹرز کی، اور ان میں سے 250 فقرے نکال لے، اور وہ بڑے زبردست قسم کے فقرے تھے جو 2 یا 3 لائنوں کے اندر ہوتے تھے، اس کے اندر سب کچھ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے وہ سارے رٹ لیے۔ رٹنے کے بعد میں نے ان کی پریکٹس کی، تو جہاں کوئی بھی آرٹیکل آتا تھا تو میں وہاں وہی 250 جو فقرے ہوتے تھے وہ ٹھوک دیتا تھا اس کے اندر، اور وہ کیونکہ اتنے شاندار ہوتے تھے، اور اس کی انگریزی، پھر اس کا سٹرکچر، پھر اس کے اندر نالج، وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ فوری طور پہ جو ایگزامینر ہوتا تھا وہ پڑھتا تھا، وہ کہتا واہ، ایسا لگتا ہے کسی بہت بڑے دانشور کا پیپر چیک کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے اس سے CSS کر لیا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ 10-15-20 میسیجز جو ہیں وہ رٹ لیں، لکھوا لیں کسی سے، کوئی 2-4 لوگ تو پنجاب کے اندر ایسے ہوں گے جو ان کی یہ خدمت کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو عرفان صدیقی صاحب سے لکھوا لیں اردو کے اندر، لیکن عرفان صدیقی صاحب کی جو اردو ہے وہ حکیموں والی ہوتی ہے، بڑی گاڑی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود اچھی اردو ہے اور اچھے اردو دان ہیں، تو آپ ان سے لکھوائیں، یا مجیب الرحمان شامی صاحب سے لکھوا لیں، کسی نہ کسی سے لکھوا لیں، آپ لکھوا کے آپ ان کو رٹ لیں اور ان کی پریکٹس کر لیں۔ لہٰذا پھر جب بھی اس ٹائپ کا موقع آئے تو پھر آپ کے ہاتھ نہیں کانپنے چاہیے، آپ کا قلم نہیں کانپنا چاہیے۔ قلم تو دیکھیں اتنا قیمتی تھا آپ کے پاس، لیکن لفظ نہیں نکل رہے تھے اس سے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس واقعے سے سیکھنا چاہیے، مریم نواز صاحبہ کو بھی سیکھنا چاہیے۔ جب آپ سیکھنے کے راستے میں دیوار کھڑی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ فیل ہوتے ہیں۔ یہ جو ارشد ندیم ہے نا، اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے اپنے راستے میں، سیکھنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہونے دی، اس نے کوئی دیوار کھڑی نہیں ہونے دی، اور اگر ہوئی تو اس کو پھلاند کے وہ باہر نکل گیا، اور اس کے بعد اس نے دنیا کے اندر ریکارڈ قائم کر دیا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی جو دیواریں ہیں اس کو گرائیں اور ان کو ہٹائیں اور سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کا جواب دینا شروع کریں۔ چھوڑیں اس کو، آپ خود تیاری کر لیں تاکہ آئندہ آپ کے ساتھ اس قسم کا واقعہ نہ ہو یا آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ آج وزیر صاحب نے اعلان کیا جی میں عنقریب قوم کو بجلی کے ریٹس کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ریٹس بڑے کم ہوں گے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ بجلی کا بل میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص اس وقت دے سکتا ہے۔ آپ کسی بلینئر سے پوچھ لیں اور اسے کہیں کہ ذرا بجلی کا بل چیک کرے اور اس کے بعد پھر کیا وہ بل دینے کے قابل ہے، تو آپ یقین کریں کہ جو کھرب پتی ہیں، جو ارب پتی ہیں، وہ بھی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی بجلی آپ نے کنزیوم کیا اس کا بل ایک سائڈ پہ، اور جو ڈبل پیمنٹس ہیں وہ دوسری ہیں، وہ ٹیکسیز ہیں، کیپیسٹی چارجز ہیں، پتہ نہیں کون کون سے چارجز ہیں، کچھ 16-18 تو چارجز ہیں اس کے اوپر۔ تو ہم نے اگر صرف بجلی کا ریٹ دینا ہو یا بجلی کا بل دینا ہو تو آسان کام ہے، لیکن یہ جو باقی ہے نا کہ ہم
ٹیلی ویژن بھی پال رہے ہیں, پی ٹی وی بھی پال رہے ہیں, پھر اس کے اوپر جو ڈیم بن رہے ہیں اس کے اندر بھی ہمارا سرمایہ لگ رہا ہے, پھر وہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں, پھر کیپیسٹی چارجز بھی لگ رہے ہیں, پھر فیول ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, پھر اس کے اوپر جی ایس ٹی بھی ہے. یہ نہیں ادا ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ نے فرض کریں کہ ایک بندے سے کہا ہے کہ آپ یہ 40 کلو کا پتھر اٹھا لو, اٹھا لے گا. لیکن اگر اس 40 کلو کے پتھر کے اوپر کچھ 40 کلو یا 180 کلو دوسری چیزیں میں پڑی ہوئی ہیں تو وہ اسے نہیں اٹھائی جائیں گے, کیونکہ آپ نے صرف اسے کہا کہ تم نے یہ پتھر اٹھانا ہے. تو اب آپ مہربانی کریں کہ بجلی کے اگر صرف اصلی ریٹ ہوں تو کوئی ایشو نہیں کسی کو, لیکن یہ جو باقی چیزیں ہیں نا یہ ناقابل برداشت ہیں. لہٰذا کوئی شخص بھی پاکستان میں وہ بیگر ہے یا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتا. لہٰذا ان کے ریٹس کم ہونے چاہیے. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو بجلی کے بلز ہیں, یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں, یہ جو غلط کارخانے لگے ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ نے امپورٹڈ کوئلے کے پاکستان کے اندر پنجاب کے کونے میں آپ نے کارخانہ کیوں لگایا, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کوئلہ پہنچے گا وہ سب سے پہلے کراچی کی بندرگاہ پہ آئے گا, اور اس کے لیے بھی ہمیں ڈالر چاہیے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے ٹرینوں پہ, ٹرکوں پہ, ٹرالوں پہ لا کے یہاں پہ کوئلہ پھینکا جائے گا, اور پھر اس سے بجلی بنے گی. اور ساتھ ہم نے اس سے ایک ایگریمنٹ بھی کر لیا کہ تو فکر نہ کر, بجلی بنے نہ بنے, کوئلہ آئے نہ آئے, تمہیں پیسے ملتے رہیں گے. اور پھر یہ جو آپ نے امپورٹڈ ایل این جی پہ آپ نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں پہ لگا دیے, اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, اور ایل این جی خریدنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ڈالرز چاہیے, اور وہ ڈالرز کہاں سے آئیں گے, تو آپ نے لگا لیے. پھر آپ نے فرنس آئل کے اوپر یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے ہیں, اور آپ کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, اور یہ فرنس آئل بھی باہر سے امپورٹ ہوگا, تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ لہٰذا اگر آج بجلی کا کرائسس پیدا ہوا ہے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. لہٰذا آج اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو سزائے موت دی اور اس کے بعد ہم نے اس کی سزائے موت کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا, تو ہمیں مبارکباد ہونی چاہیے. تو یہ بڑی زیادتی ہے, کیونکہ سزا بھی تو آپ نے دی تھی نا. آپ اگر آج یہ کہتے ہیں کہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں, ناقابل برداشت ہیں, عوام کے اوپر ظلم ہے, ہم اس ظلم کو کم کرنا چاہتے ہیں, بڑی جلدی خوشخبری ملے گی, تو بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بری خبر ہے یہ کس نے دی تھی پہلے؟ یہ جو چھری سے کاٹا گیا ہے پوری قوم کو, آخر اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے نا. تو وہ اس کا حساب کیوں نہیں ہو رہا, اس کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں, وہ خود ذمہ دار ہیں ساری صورتحال کے, لیکن ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم کو خوشخبری سنا رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ پہلے آپ ظلم کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں پتر تو بالکل فکر نہ کر, اور ساتھ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا بیٹا. ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ جو پہلے لتر مارے گئے ہیں اس کو وہ بندہ بھول چکا ہوگا. تو بھائی یہ ساری جو غلطیاں ہیں, یہ جو سارا میس ہے, یہ آپ نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. تو ہمیں خوشخبری کس چیز کی دے رہے ہیں آپ؟ تو یہ بھی تو فیصلہ کریں نا پہلے, کہ ایک ہاتھ سے تھپڑ مارتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے اس کو ایسے ایسے کر کے کہتے ہیں چل بھائی معاملہ ختم ہو گیا. سر ایسے نہیں ہوتا. آپ سے بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ آپ کا جب یہ فیصلہ کر رہے تھے بجلی کا, تو آپ نے یہ اندھا دھند فیصلے کیوں کیے؟ آخر یہ قوم کا پیسہ تھا, آخر یہ قوم تھی, آخر آپ کو اندازہ تھا کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے, تو کیوں آپ نے کیا ماضی میں؟ اور جب آپ نے یہ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کا رزلٹ نکل رہا ہے, تو اس کے بعد بڑی بے بسی سے کہتے ہیں جی قوم کو یہ برداشت کرنا پڑے گا, اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ فکر نہ کریں ان قریب ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں. کیا خوشخبری ہو سکتی ہے جس کے اندر ٹیکس واپس لیں گے؟ ٹیکس واپس لیں گے تو آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا, یا فرنس آئل کو کنورٹ کر دیں گے, تو فرنس آئل کو کیسے کنورٹ کریں گے بھائی صاحب؟ کیا ونڈ پہ چلائیں گے اس کو؟ یا جو امپورٹڈ کوئلہ ہے اس کو لوکل کوئلے میں شفٹ کر دیں گے, کیا کریں گے؟ اور اگر ہوگا تو وہ تھر سے آئے گا کوئلہ, اس کے راستے میں بھی 2 صوبے پڑتے ہیں آلموسٹ. تو یہ کیسے ہوگا مجھے بتائیں. تو یہ جو خوشخبریاں ہیں نا, پہلے ایک بری خبر دیں, پھر اس کے بعد کہیں لیں جی اب آپ ایک اچھی خبر ملاحظہ کریں, یہ میرا خیال ہے اس سے بھی پاکستان کو نکالنا پڑے گا. آرمی چیف نے کل کاکول اکیڈمی میں یوم آزادی کی تقریب پہ خطاب کیا, اور اس میں ایک جو بات بڑی نوٹیبل تھی, اس کے اندر انہوں نے فرمایا چند سالوں میں ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے. یہ باور کرانا چاہتا ہوں ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. پاک فوج کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے.
قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. تو اس کو اگر تھوڑا سا آپ ڈی سائفر کریں، جی جیسے آپ سائفر آپ نے سنا ہوگا، اس کو ذرا ڈی سائفر کریں تو اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ چند برسوں سے، اب یہ جو چند برس ہیں یا تو عمران خان صاحب کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ہے یا اس سے پہلے ہے جب عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا تھا. اس وقت سے کوئی ریاست مخالف بیرونی طاقتیں جو کوئی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، اور وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان کوئی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پاک فوج کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، کہ اگر آپ فوج کو گراتے ہیں تو پاکستان گر جائے گا. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ قوم جو ہے وہ پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد رکھتی ہے اور یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. تو اس سے 3 میسیجز آ سکتے ہیں. ایک میسیج تو یہ ہے کہ فوج کو اندازہ ہے کہ اگر قوم ان کے ساتھ ہے تو یہ ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے، لہذا مجھے لگتا ہے کہ فوج اس اثاثے کو ضائع نہیں جانے دے گے. دوسرا یہ ہے کہ پاک فوج کو کمزور کیا جا رہا ہے تو پاکستان فوج کوشش کرے گی کہ یہ کمزور نہ ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے جس کو کنٹرول کرنا ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت ہوگی. تو یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے بار بار پاک فوج کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یو ای میں اور قطر میں اور سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ان سب کی شامت آنے والی ہے، ان میں سے بچے گا کوئی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا 3 4 5 دن سے مسلسل واٹس ایپ کے اوپر پرابلم آ رہا ہے، ڈیٹا ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا اور پکچرز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، آڈیو میسیج ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ فائر وال کا دوسرا تجربہ تھا اور وہ تجربہ بھی کامیاب ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے اس قسم کی دہشت گردی کو روکنا ہو، اگر آپ نے واٹس ایپ کے اوپر جو میسیجز جاتے ہیں، جو امیجز جاتے ہیں، جو فوٹیجز جاتی ہیں، جو آڈیو میسیجز جاتے ہیں، انہیں روکنا ہو تو اس کا ایک سسٹم ہے. اور وہ جو میکنزم ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ انٹیکٹ ہو چکا ہے، پلیس ہو چکا ہے اور یہ تجربہ کامیاب ہو گیا ہے. لہٰذا آنے والے دنوں میں جب بھی پاکستان کے اندر کوئی افراتفری ہوگی، کوئی 9 مئی جیسا واقعہ ہوگا تو امیڈیٹلی واٹس ایپ کے اوپر یہ فائر وال لگ جائے گی اور اس کے بعد کوئی شخص اس کو آگے استعمال نہیں کر سکے گا، اس ڈیٹا کو، یا جعلی تصویریں یا فیک نیوز جو اس کو پھیلا نہیں سکے گا. تو اب میرا خیال ہے وہ سارا معاملہ جو ہے ریاست کے کنٹرول میں آ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکوک نمبرز ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ ریاست ان نمبرز کے درمیان آ جائے گی. لہٰذا جو ہی اگر فرض کریں کہ آپ مشکوک ہیں اور جو ہی آپ نے کوئی پوسٹ لگائی تو وہ پوسٹ سب سے پہلے ریاست کے پاس جائے گی اور اس کے بعد پھر دوسرے آدمی کے پاس ڈیلیور ہوگی. لہٰذا ریاست فوری طور پہ سمجھ جائے گی کہ شرارتی کون ہے یا ڈیجیٹل دہشت گرد کون ہے اور پھر اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. تو اب آپ ذرا ویجیلنٹ ہو جائیں، آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا. مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی.